चश्मे नम। वो इस वक्त अपने रूम में काउच पर बैठा था। गोद में लैपटॉप था जबकि कानों में हैंड्स फ्री थी। सामने स्काइप पर मेजर हबीब ऑनलाइन थे। कैप्टन इब्तिहाज, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? उनके चेहरे पर दबा दबा सा गुस्सा था। इब्तिहाज ने नासमझी से उनकी जानिब देखा। सॉरी सर, मतलब नहीं समझ पाया आपकी बात का। उसने अदब भरे लहजे में अपनी उलझन बयान की। क्या किया है तुमने कल? दिन दहाड़े सबके सामने सब इंस्पेक्टर को इस होटल से घसीटते हुए ले गए और तो और उसे जान से मार दिया। ये सब तुम्हारे मिशन का हिस्सा तो हरगिज़ नहीं था। तुम जानते भी हो कि तुम्हारी ये हरकत तुम्हारे लिए कितनी परेशानियां खड़ी कर सकती है। मेजर हबीब को पहली बार इब्तिहाज पर इस कदर शदीद गुस्सा आया था। इब्तिहाज ने गहरी सांस खारिज की तो बिलाखिर उन तक भी पहुंच गई थी ये बात। चंद लम्हों बाद वो उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। सर, हमारे इस पाक वतन में हर क्रिमिनल और गद्दार को ख़त्म करना ही हमारा मिशन है। मुजरिम तो मुजरिम ही होता है ना, फिर चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो या कोई आम शहरी। दोनों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। और आप जानते हैं कि मैं मुजरिम को फौरी सज़ा देने पर यकीन रखता हूँ। उसने धीमे लहजे में ही अपने इस अमल की वजाहत की थी। मेजर हबीब ने पेशानी मसली। वो बात तो ठीक है, लेकिन इस बार तुमने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। मीडिया इस बात को उछाल रहा है। अगर तुम्हारे बारे में कोई भी बात निकली तो तुम जिस मिशन पर हो, ना सिर्फ उस मिशन पर एक्सपोज हो जाओगे, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट भी इस बात पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। हर काम इतने परफेक्ट तरीके से करते हो, ये गलती करते वक्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा। मेजर हबीब उसे अपने बेटे के मानिंद समझते थे, तभी उसे कभी कभार डांट भी लेते थे। जानते थे कि वो उनकी इस डांट को भी मज़बत अंदाज में लेता है। जब क्रिमिनल्स क्राइम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते सर, तो फिर हम उन क्रिमिनल्स को सज़ा देने के लिए क्यों सोचें? वो शख्स वैसे भी गद्दार ही था। हराम का पैसा खाकर गरीबों और बेगुनाहों को एनकाउंटर में मारता था। उस जैसे बेहिस और खुदगर्ज इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसकी सारी डिटेल्स जानने के बाद ही मैंने ये कदम उठाया है। बाकी रह गई बात मेरे एक्सपोज होने की, तो आप फिक्र मत करें सर, मेरे बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं होगा। मैं सब संभालना जानता हूँ। राजा की बात पर मेजर हबीब कदरे पुरसुकून से हुए। इतना तो उन्हें भी भरोसा था कि कैप्टन इब्तिहाज सब संभाल सकता है। ओके, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, इस तरह की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ओके, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, इस तरह की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। वार्निंग के से अंदाज में कहकर वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। राजा ने भी लैपटॉप शट डाउन करते हुए स्क्रीन फोल्ड कर दी। अबीहा, बेटा इधर आओ। वो डिनर के बाद अपने रूम में जा रही थी जब लाउंज में बैठे असद शराजी ने उसे मुखातिब किया। अबीहा ने मुड़कर एक नज़र उन्हें देखा। उसका दिल चाहा था एक पल का तौक़ुफ़ किए बगैर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाए, लेकिन फिर राजा की बात याद आने पर लब काटती चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए उनके पास चली आई। वो उनसे कुछ फासले पर मौजूद सोफे पर बैठी थी, सर झुकाए, खामोश सी। क्या हुआ है बेटा? मुझसे कोई नाराज़गी है? मैं देख रहा हूँ जब से तुम वापस घर आई हो मुझसे ठीक तरह से बात नहीं कर रही। सब खैरियत है ना? असद शराजी ने खोजती निगाहें उस पर जमाई थीं। अबीहा एक पल को बौखला सी गई थी। बेसाख्ता निगाहें असद शराजी की तरफ उठीं जो उसे ही बगौर देख रहे थे। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं डैड, मैं भला क्यों नाराज़ होंगी आपसे? हल्की सी आवाज़ में कहते हुए उसने सर झुका लिया। तो तुम्हारा ये सरसा रवैया मेरी तो समझ से बाहर है। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो तुम। असद शराजी बड़ी ज़ीरक निगाहों से उसके रंग बदलते चेहरे को देख रहे थे। अबीहा खामोश सी हो गई। नहीं डैड, बस अभी तक इस खौफ के ज़ेरे असर होना
شاید اسی لیے، ورنہ پریشانی تو کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے لہجے کو مضبوط رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اسد شیرازی نے ہنکار سا ابھرا۔ کل رات 1 بجے کی فلائٹ ہے، فراز افندی اور مرزا جمال افندی کی۔ وہ لوگ واپس جا رہے ہیں دبئی۔ جمعے کا مبارک دن طے کیا تھا ہم نے تم دونوں کے نکاح کے لیے، لیکن اس مسئلے کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکا ایسا ہونا۔ تو میں نے سوچا ہے کہ صبح کا دن رکھ لیا جائے نکاح کا۔ ان کے جانے سے پہلے یہ معاملہ بھی نمٹ جائے تو میں بھی بے فکر ہو جاؤں تمہاری طرف سے، پھر اپنے دشمنوں کو بھی دیکھ لوں گا۔ کیا خیال ہے کل دوپہر 2 بجے کا وقت رکھ لیا جائے پھر؟ ابیحہ کو مسلسل اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھتے ہوئے وہ گویا ہوئے تھے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اس کے رد عمل سے وہ جان سکیں کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے آج کل۔ اور حسب توقع اس نے تیزی سے سر اٹھایا تھا، جیسے کسی کرنٹ نے چھو لیا ہو سے۔ چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصے بھری سرخی بھی ابھری تھی۔ اسد شیرازی کو ان کی باتوں کا جواب مل گیا تھا۔ یقیناً ابیحہ مراد بخاری ان کے بارے میں اور ان کی پلاننگ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان چکی تھی، اور یہ ہرگز اچھا نہیں تھا۔ لیکن اتنی جلدی ڈیڈ؟ میرا مطلب ہے ابھی مجھے سنبھلنے کے لیے وقت چاہیے۔ ابیحہ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ کتنا مشکل تھا دل کی بات چھپانا۔ ہاں وہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن انہیں واپس بھی تو جانا ہے نا بیٹا، ان کے بہت سے کام پینڈنگ میں پڑے ہیں۔ اسد شیرازی نے سامنے پڑی ایشٹرے میں سگریٹ بجھائی اور پھر سکون سے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے۔ ابیحہ چند لمحوں کے لیے خاموش سی ہو گئی، پھر دل ہی دل میں حتمی فیصلہ کرتی ان کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے فراز سے شادی نہیں کرنی ڈیڈ۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ اسد شیرازی چونکے نہیں، انہیں یہی توقع تھی۔ کیوں؟ وجہ؟ ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کی حرکتیں بہت عجیب ہے ڈیڈ، مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیسا؟ وہ وضاحت دینا چاہ رہی تھی جب اسد شیرازی نے اس کی بات کاٹی۔ تو کون پسند ہے تمہیں؟ راجہ؟ ان کی سلگتی نگاہیں ابیحہ پر جمی تھیں۔ لہجے میں ہلکے سے طنز کی آمیزش تھی۔ ابیحہ نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا، جس کے تاثرات عجیب سے تھے۔ اسد شیرازی نے پل میں پینترا بدلا، چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ ارے بیٹا، میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا راجہ پسند ہے تمہیں؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اور تمہاری آنکھوں میں میں نے راجہ کے نام کے جلتے دیے دیکھے ہیں۔ میرا اندازہ درست ہے نا؟ تم راجہ کو پسند کرتی ہو، رائٹ؟ اسد شیرازی دوستانہ انداز میں پوچھ رہے تھے۔ ابیحہ حیران پریشان سی، فقط اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ تم فکر مت کرو، اگر تم نہیں چاہتی فراز افندی سے شادی کرنا تو کوئی بات نہیں، میں انکار کر دوں گا انہیں۔ آخر ہماری بیٹی کی خوشی سے زیادہ کیا عزیز ہو سکتا ہے ہمیں؟ اسد شیرازی نے لمحوں میں کوئی پلان بنایا تھا، تبھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ جو بے یقینی سے انہیں ہی تک رہی تھی، بے چین سی ہو کر سر جھکا گئی۔ بھلا اسد شیرازی سے اتنی اچھائی کی امید کہاں تھی؟ اب تم چاہو تو جا سکتی ہو اپنے روم میں، خوش رہا کرو میرا بچہ۔ اداسی جچتی نہیں تمہارے چہرے پر، محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ابیحہ فوراً اٹھی اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جبکہ پیچھے اسد شیرازی کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اگلے روز اتوار تھا، یونیورسٹی سے چھٹی تھی۔ وہ اپنے ڈیڈ مراد بخاری کے وکیل کے پاس جانے کے ارادے سے تیار ہو کر کمرے سے نکلی۔ گولڈن گاؤن کے اوپر گولڈن اور بلیک اسکارف سے نفاست سے کیے گئے حجاب میں اس کا چہرہ تر و تازہ لگ رہا تھا۔ باوقار چال چلتی وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، تبھی اسد شیرازی بھی کہیں جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ ابیحہ؟ وہ لان سے نکل رہی تھی جب اسد شیرازی نے اسے پکارا۔ دل ہی دل میں
شدید کوفت محسوس کرتی ہوئی وہ مڑی۔ جی؟ لبوں پر بیزاریت بھری مسکراہٹ لیے وہ ان کی جانب دیکھ رہی تھی، جو 3 پیس سوٹ میں ملبوس کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ عموماً وہ اتوار کا دن گھر رہ کر ہی گزارتے تھے، لیکن آج نہ جانے کہاں کی تیاری تھی۔ آج تو اتوار ہے نا؟ یونیورسٹی سے تو آف ہے، پھر کہاں جا رہی ہو؟ اسد شرازی نے خاصی جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ مجھے ہاں اپنی ایک فرینڈ کی طرف جانا تھا، اس کے گھر پارٹی ہے نا، تو اس نے انوائٹ کیا تھا۔ بالآخر اس نے بہانہ بنا ہی لیا، لیکن اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ محسوس کر کے اسد شرازی نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ لیکن احتیاط سے۔ اسد شرازی کے کہنے پر وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھی۔ زندگی میں کبھی جھوٹ بولا نہیں تھا، اب اسے یوں جھوٹ پر جھوٹ بولنا خاصا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے سادہ اور خالص زندگی گزاری تھی، اب یہ سب اسے دوگلا پن لگ رہا تھا، جو اس میں بالکل نہ تھا۔ اس کے دل میں جو ہوتا وہ اس نے کبھی چھپانے کی کوشش نہ کی تھی۔ دلی جذبات چہرے سے عیاں ہوتے تھے، اب چھپانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی اسد شرازی کے سامنے بات کرتے ہوئے ہچکچا جاتی۔ وہ تیز قدموں سے آ کر گاڑی میں بیٹھی، جہاں راجا پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ وہ اسے پہلے سے ہی انفارم کر چکی تھی کہ وہ ریڈی ہے جانے کے لیے، تبھی راجا اس سے پہلے ہی نیچے آ چکا تھا۔ اسے گہرے گہرے سانس لیتے دیکھ کر راجا چونک سا گیا۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسے تشویش نے آ گھیرا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلیں؟ اس نے آواز دباتے ہوئے راجا سے کہا، ساتھ ہی بیک ویو مرر کی جانب اشارہ کیا۔ راجا کی نظریں بھی اس سمت اٹھیں۔ سامنے اندرونی دروازے کے قریب اسد شرازی کھڑا تھا، جس کی سلگتی ہوئی پرسوچ نگاہیں ان دونوں کی پشت پر ہی جمی تھیں۔ سر جھٹکتے ہوئے راجا نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ان کی گاڑی کے نکلتے ہی اسد شرازی نے کسی کو فون ملایا تھا۔ راجا ابھی نکلا ہے ابیہ کے ساتھ گھر سے، اپنے بندوں سے کہو ان کا پیچھا کریں اور مجھے بتائیں کہ وہ دونوں کہاں گئے ہیں، اور بہت ذمہ داری سے کام کرنا۔ وہ بہت چلاک بندہ ہے، اسے ذرا بھی بھنک نہیں پڑنی چاہیے کہ اسے فالو کیا جا رہا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے اسد شرازی نے مقابل کو سنا، پھر فون کاٹ دیا۔ باہر جانے کا ارادہ کینسل کر کے وہ واپس مڑ گئے۔ ان کا رخ راجا کے کمرے کی طرف تھا۔ کیا ہوا؟ آپ اتنی ٹینس کیوں تھی گاڑی میں بیٹھتے وقت؟ راجا نے مین روڈ پر گاڑی ڈالنے کے بعد اسے مخاطب کیا۔ ابتہاج، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے انکل کو مجھ پر شک ہو گیا ہے کہ میں ان کے بارے میں سب جانتی ہوں، وہ دھیمی آواز میں کہہ گئی۔ راجا نے سرسری سی ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ راجا کو بھی اس بات کا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ابیہ سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ جواب میں ابیہ نے رات میں اور ابھی کچھ دیر پہلے اپنے اور اسد شرازی کے درمیان ہونے والی گفتگو کہہ سنائی۔ راجا کے لب بھج گئے تھے۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ ٹھیک ہے، اگر اسے معلوم پڑ ہی گیا ہے اس بارے میں، تو ہم بھی اب اس کے اگلے وار کا انتظار کریں گے۔ بہت جلد اس کھیل کا اختتام ہونے والا ہے، آپ فکر مت کریں، جب تک میں ہوں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس بار شکست اسد شرازی کا مقدر ہی ٹھہرے گی، بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی۔ وہ راجا کے کمرے تک آئے تھے۔ ہینڈل گھمایا تو دروازہ لاک ملا۔ انہیں غصہ تو بہت آیا، انہی کے گھر میں رہتے ہوئے وہ کمرے کو لاک کر کے رکھتا تھا، مطلب کچھ تو تھا جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسد شرازی نے ملازم کو بلایا، ڈپلیکیٹ کیز منگوا کر دروازہ کھلوایا۔ اس کے بعد ملازم کو جانے کا اشارہ کیا۔ ہینڈل گھما کر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے ایک طائرانہ نگاہ پورے کمرے پر ڈالی۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، کچھ غیر معمولی نہیں لگ رہا تھا کمرے میں۔ وہ سب سے پہلے چلتے ہوئے وارڈروب تک آئے، وہاں نفاست سے راجا کے کپڑے ہینگ کیے تھے۔ ان کی نگاہیں کچھ ڈھونڈنے میں مگن تھی۔
کپڑے ادھر ادھر کرتے انہیں وہی ہیڈ والی جیکٹ دکھائی دی جو کل نیوز میں دکھائی گئی تھی۔ فوٹیج میں انسپیکٹر بلاول رضا کو لے جانے والے شخص نے پہنی تھی۔ ایک ہاتھ سے جیکٹ کو چھوتے ان کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ انتہائی احتیاط سے انہوں نے پوری وارڈروب چھان ماری، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا سوائے کپڑوں کے۔ ایک جگہ طے شدہ کپڑے رکھے تھے جن میں سب سے نیچے نظر آتی ایک قمیض پر ان کی نگاہ پڑی۔ کچھ چونک کر وہ قمیض نکالی، اس کی تہہ کھولی تو وہ 8 سے 9 سالہ بچے کی شرٹ تھی۔ اسد شیرازی چونکے، اتنے چھوٹے سائز کی شرٹ، وہ بھی راجا کے پاس؟ یہ بھلا کس کی شرٹ ہو سکتی ہے؟ پرسوچ نگاہیں شرٹ پر جمی تھیں۔ ذہن کہیں پیچھے دوڑ رہا تھا۔ مراد بخاری کے دل میں خنجر اتارنے کے بعد جب وہ ڈھلان کی جانب اتر کر چھپے تھے، تب ایک بچہ مراد بخاری کی گاڑی سے ہی اتر کر ان کے تڑپتے وجود کی طرف بڑھا تھا، جس کی عمر بھی تقریباً 8 سے 9 سال تھی۔ اور یہ قمیض، ہاں یہی قمیض، یہی رنگ اس نے زیب تن کر رکھا تھا۔ اسد شیرازی کو وہ منظر بھولا نہیں تھا۔ تو کیا راجا وہی دوست ہے ابیہ کا، بچپن کا، جس پر قتل کا الزام لگنے کے بعد اسد شیرازی مطمئن سے ہو گئے تھے؟ وہ دوبارہ ان کی زندگی میں داخل ہوا، ان کا بھروسہ جیتا، ان کے قابل اعتماد بندوں میں شامل ہوا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، شاید وہ اپنے انتقام کی خاطر ہی ان تک پہنچا تھا۔ اسد شیرازی نے مختلف دراز چیک کرنے کی شروع کی۔ الماری کے اندرونی دراز میں چند پیپرز پڑے تھے۔ آنکھیں سکیڑ کر اسد شیرازی وہ پیپرز پڑھنے لگے۔ وہ راجا کے ہی ڈاکیومنٹس تھے جس میں اس کا نام راجا ہی درج تھا، جبکہ اسد شیرازی کو اچھی طرح یاد تھا کہ مقدمے کے درمیان جب سماعتوں کے لیے وہ ابیہ کے ساتھ جاتے تھے تب اس کا نام ابتہاج ہی لیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ سارے ڈاکیومنٹس جعلی تھے۔ جس طرح ابتہاج آفندی راجا کا روپ لیے ان کی زندگی میں آیا تھا، ویسے ہی اس نے نقلی ڈاکیومنٹس بنوائے تھے تاکہ اسد شیرازی کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ گارڈ تعینات کرنے سے پہلے اسد شیرازی نے اس کے بارے میں سرسری سی تحقیقات کروائی تھی، اور اس کے ڈاکیومنٹس پر وہی تفصیلات دیکھ کر جو اس نے اپنی زبان سے بتائی تھی وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بچپن کے اس ڈرپوک سے بچے میں اتنی ہمت اور طاقت آ جائے گی کہ وہ ان کے مقابل ان سے بدلہ لینے کے لیے آ کھڑا ہوگا۔ مزید تلاشی لینے کے بعد انہیں کچھ اور کاغذات بھی ملے تھے، وہ کاغذات جن پر ابیہ کے اسکیچز بنے تھے۔ جیل میں راجا کے ننھے ہاتھوں سے بنائی گئی 5 سالہ ابیہ کی تصاویر، جس سے ثابت ہو چکا تھا کہ یہ راجا ماضی کا ابتہاج ہی ہے۔ نفرت کی ایک شدید لہر اٹھی تھی ان کے سینے میں۔ آستین کا سانپ بن کر وہ ان کے نزدیک رہتے ہوئے انہیں نقصان پہنچائے چلا جا رہا تھا، اور اسد شیرازی وہ اس پر اندھا اعتماد کیے دھوکہ کھاتے چلے جا رہے تھے۔ یقیناً ابیہ بھی ان کی سچائی کے بارے میں جان چکی تھی، تبھی اس کا رویہ ابتہاج کے ساتھ خاصا بہتر ہو چکا تھا۔ اسد شیرازی ان پیپرز کو پکڑے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ ایڈوکیٹ شہباز درانی سے ان کی ملاقات ہو چکی تھی، اور ان سے اس بات کی تصدیق بھی ہو چکی تھی کہ عبد الواحد نے ابیہ کو جو کچھ بھی بتایا وہ حرف بحرف سچ تھا۔ وکیل انکل سے ہی اسے کنفرم معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی جائیداد 10,000 کروڑ ہی تھی، لیکن اسے اسد شیرازی نے فقط 200 کروڑ بتائی تھی۔ وکیل صاحب نے جب بھی کسی کام کے سلسلے میں ابیہ سے ملنے کی کوشش کی، تبھی اسد شیرازی نے کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی۔ ان کے سامنے بھی اسد شیرازی نے اپنا اچھا روپ ہی ظاہر کیا تھا۔ نہ جانے کتنی بار وہ وکیل صاحب کے گھر بھی آ چکے تھے ابیہ سے ملنے، لیکن ہر بار اسد شیرازی نے بہانے تراشے، کبھی یہ کہہ کر کہ ابیہ گھر پر نہیں، کبھی یہ کہہ کر کہ وہ سو رہی ہے، ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں، کبھی کوئی اور عذر۔ 3 بار تو راستے میں ہی ان کا ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا تھا، جس کے سبب وہ ابیہ تک پہنچ ہی نہ پائے۔ جو بھی ضروری کاغذات سائن کروانے ہوتے
وہ اسد شرازی وکیل صاحب سے خود لے جاتے، ابیہ سے سائن کرواتے اور انہیں واپس کر دیتے۔ کبھی اگر ابیہ کے ڈاکیومنٹس یا تصاویر وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو وہ بھی خود اسد شرازی اپنے بندوں کے ذریعے وکیل صاحب کو بھجوا دیتے۔ وکیل صاحب بھی خاموش ہو جاتے کہ روز بروز بزنس کی دنیا میں بڑھتے ان کے نام کو دیکھ کر ان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ان سے ہی ابیہ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اسد شرازی اب تک اس کی جائیداد میں سے 500 کروڑ ہضم کر چکے ہیں اس کے اخراجات کے نام پر۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن ضبط کرتے ہوئے اس نے وکیل صاحب سے صاف کہہ دیا کہ اگر اب اسد شرازی ان سے کسی قسم کی کوئی رقم کا مطالبہ کریں تو انہیں صاف جواب دیا جائے۔ اگر رقم کی ضرورت ہوگی تو وہ خود آ کر لے جائے گی۔ وہ لوگ وکیل صاحب کے گھر سے نکل رہے تھے جب راجا کی بے ساختگی سے اٹھی نگاہ ایک جانب گئی۔ ان کی گاڑی سے کافی فاصلے پر ایک سفید گاڑی کھڑی تھی جس میں بیٹھا آدمی گیٹ پر ہی نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ انہیں گیٹ سے نکلتے دیکھ کر اور راجا کی اپنی جانب اٹھی نظروں کو محسوس کر کے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ اس کی بوکھلاہٹ اور بے چینی کو راجا نے اتنی دور سے بھی محسوس کر لیا تھا۔ وہ شخص ادھر ادھر دیکھتا انہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ راجا نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ ابیہ پہلے ہی بیٹھ چکی تھی گاڑی میں۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے راجا کی نظریں بیک یو مرر پر ہی تھیں۔ اس کی گاڑی کے پیچھے 2 گاڑیاں چھوڑ کر وہی سفید گاڑی آ رہی تھی جو وکیل کے گھر کے باہر تھی۔ یقیناً کوئی انہیں فالو کر رہا تھا۔ راجا نے لب بھینچتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ اس سفید گاڑی کے ڈرائیور نے بھی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ راجا نے کچھ دیر بعد سپیڈ سلو کی۔ پچھلی گاڑی بھی سلو ہو چکی تھی تو اس کا شک صحیح نکلا۔ پیچھا کرنے والا کون تھا یہ تو وہ نہیں جان سکا، لیکن پہلے سے چوکنا ضرور ہو گیا تھا۔ البتہ ابیہ کو اس بارے میں کچھ بتانا اس نے مناسب نہ سمجھا کہ خوامخواہ پریشان ہوتی رہے گی وہ۔ ہیلو سر، اسد شرازی نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے انہیں مخاطب کیا گیا۔ ہاں بولو۔ وہ ابھی تک راجا کے کمرے میں ہی تھے۔ سر، جو تصویر آپ نے ای میل کی تھی وہ آدمی اور ساتھ آپ کی بیٹی اس وکیل شہباز درانی کے گھر آئے ہیں۔ میں بھی وہیں وکیل کے گھر کے باہر ہی موجود ہوں۔ ان کے خاص کارندے نے اطلاع دی تھی۔ ایک افتتاحیہ مسکراہٹ نے اسد شرازی کے چہرے کا احاطہ کیا۔ ٹھیک ہے، نظر رکھو ان پر۔ وہاں سے نکل کر اور کس جگہ جاتے ہیں ہر بات کی خبر دیتے رہنا مجھے، کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی۔ اسد شرازی کو سارا کمرہ چھاننے کے بعد بھی مزید کوئی انفارمیشن نہیں مل سکی تھی۔ سب چیزیں پہلے کی طرح احتیاط سے رکھتے ہوئے ان کا ہاتھ ایک ہیڈ والی جیکٹ سے ٹکرایا۔ چونک کر انہوں نے جیکٹ کی طرف دیکھا، پھر اس کی جیب میں ہاتھ گھسایا۔ ہاتھ جب باہر نکلا تو اس میں ایک کارڈ موجود تھا۔ شاید اس رات کی فرسٹریشن اور ذہنی پریشانی سے ملنے والی تھکاوٹ کے باعث راجا بھول گیا تھا اس کارڈ کو سنبھال کر رکھنا۔ اسد شرازی نے بغور اس کارڈ کو دیکھا۔ آنکھیں کمانڈوز کا لاگو بنا تھا اور ساتھ ہی ایس ایس جی سکوڑے وہ کارڈ پر لکھے الفاظ پڑھنے میں مگن تھے، جہاں باریک الفاظ میں اس کا مکمل نام لکھا تھا، کیپٹن ابتہاج آفندی۔ نام کے سامنے ایک تصویر بھی موجود تھی جس میں ابتہاج عرف راجا ایک مختلف روپ میں تھا۔ بیئرڈ ابتہاج آفندی، نیلی آنکھوں والا وہ لڑکا جس کی شکل کافی حد تک مرزا جمال آفندی سے ملتی تھی۔ اسد شرازی کے کانوں میں مرزا جمال آفندی کی آواز گونجی۔ میرے بیٹے کا نام بھی راجا تھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے گمان ہوا شاید میرا بیٹا میرے سامنے آن کھڑا ہوا ہے، لیکن نہیں، کیونکہ میرے بیٹے کی آنکھوں کا رنگ بھی نیلا تھا، میری آنکھوں کی طرح۔ ایک اور آواز اسد شرازی کے کانوں میں سنائی دی، ہاسپٹل میں ہمدانی کے زخمی گارڈ کی آواز۔ سر، ہم نے اس ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھی، منہ پر ماسک پہن رکھا تھا اس نے، ہاں لیکن اس کی آنکھیں ضرور دیکھی تھیں، گہری نیلی آنکھیں تھیں اس کی۔ ذہن میں گونجتی مختلف آوازوں میں الجھتے ہوئے اسد شرازی کی نظریں کارڈ میں موجود ابتہاج آفندی کی گہری نیلی آنکھوں پر جمی تھیں۔
اس ابتہاج آفندی میں اور موجودہ راجہ میں صرف یہی فرق تھا، اس کی بیئرڈ تھی جبکہ راجہ کی کلین شیو، اس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں جبکہ راجہ کی گہری سیاہ، مطلب ہمدانی کو مارنے والا بھی یہ راجہ ہی تھا، اور راجہ یعنی ابتہاج آفندی مرزا جمال آفندی کا وہی بیٹا تھا جو بچپن میں کھو گیا تھا کہیں۔ ایک ایک کر کے تمام کڑیاں ملتی گئیں، تمام گھتیاں سلجھتی گئیں، اسد شرازی کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اب دیکھنا تم ابتہاج آفندی عرف راجہ، میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ مجھے دھوکہ دینے چلے تھے تم، اب سبق سکھاؤں گا کہ موت کو بھی ترسو گے تم۔ جانتے نہیں ہو ابھی اسد شرازی کو تم اتنی آسانی سے تو تمہیں اپنی پلاننگ خراب کرنے نہیں دوں گا۔ شعلہ بار نگاہیں کارڈ پر جمائے ان کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ دونوں گھر آئے تو اسد شرازی لاؤنج میں نہیں تھے، ورنہ وہ جب بھی گھر میں ہوتے اکثر لاؤنج میں ہی پائے جاتے۔ وہ دونوں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ابھی تک گھر نہیں لوٹے ہوں گے اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ راجہ نے کمرے کی چابی نکال کر لاک کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے عجیب سا احساس ہوا۔ چند پل رکھنے کے بعد وہ محتاط سا اندر داخل ہوا۔ کچھ تو بدلا بدلا تھا، کمرے کی فضا میں کوئی خوشبو سی رچی بسی تھی۔ راجہ کے ذہن نے فوراً اس خوشبو کو پہچانا تھا۔ یہ اسی پرفیوم کی خوشبو تھی جو اسد شرازی استعمال کرتے تھے۔ بہت بار ان کے پاس کسی کام کے لیے جاتے ہوئے اکثر یہی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکراتی تھی، لیکن یہ خوشبو آج اس کے کمرے میں کیوں؟ تو کیا اس کی غیر موجودگی میں اسد شرازی اس کے کمرے میں آیا تھا؟ اگر ہاں تو کیا کرنے؟ سوچتے ہوئے راجہ نے وارڈروب کھولی۔ وہاں بھی سب کچھ ویسے ہی موجود تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ باری باری ہر چیز چیک کرنے لگا۔ سب کچھ جوں کا توں رکھا تھا۔ ویسے بھی اس کی دانست میں الماری میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں کہ جس کے باعث اسد شرازی شک کر سکتا۔ وہ تیزی سے بالکونی کی طرف آیا۔ وہاں 3 درمیانے سائز کے گملے پڑے تھے جن میں انڈور پلانٹ لگے تھے۔ ان گملوں کے پیچھے سے راجہ نے کچھ نکالا۔ وہ لیپ ٹاپ تھا اس کا، جسے اس طرح سے گملوں کی اونٹ میں کر رکھا تھا کہ کسی کی نگاہ اس پر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا لیپ ٹاپ بھی وہیں موجود ہونے کا مطلب تھا اسد شرازی کو کچھ نہیں ملا اس کے روم سے۔ مطمئن ہوتا وہ واپس کمرے میں آیا، لیکن وہ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اسد شرازی کا اس کے کمرے میں آنے کا مطلب یہ تھا کہ اسے راجہ پر شک ہو چکا تھا۔ راجہ کے پاس وقت بہت کم تھا اور اسے جو بھی کرنا تھا جلد از جلد کرنا تھا۔ ہیلو، دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب اسد شرازی نے فراز آفندی کو کال کی۔ جی انکل۔ فراز آفندی جینی سے بات کرنے میں مگن تھا، تبھی اسد شرازی کی کال اسے ناگوار گزری تھی۔ تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ابھی آدھے گھنٹے میں بلو مون ریسٹورنٹ پہنچو۔ اسد شرازی نے مطلب کی بات کی تھی۔ کیا بات کرنی ہے انکل؟ فون پر ہی بتا دینا، میں بزی ہوں ابھی۔ سامنے اسکرین پر نظر آتی جینی کو فلائنگ کس دیتے ہوئے اس نے فون پر اسد شرازی سے کہا تھا، فون پر بات نہیں ہو سکتی، جلد سے جلد پہنچو جہاں میں نے کہا ہے۔ اسد شرازی نے خوش لہجے میں کہتے ہوئے بات ختم کی۔ فراز آفندی منہ بسور کر رہ گیا۔ تقریباً 3 بج رہے تھے جب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ایسی بھی کیا آفت آ گئی ہے انکل جو اتنی ایمرجنسی میں بلوایا مجھے؟ آپ کو پتہ بھی ہے آج ہماری واپسی کی فلائٹ ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے ابھی۔ فراز آفندی کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ آفت آئی نہیں لیکن آنے والی ہے، کینسل کر دو جانا، میں جمال سے بات کر لوں گا خود۔ اتنی لمبی پلاننگ خاک میں مل جائے گی، سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ ایک چھوٹا سا کام کہا تھا تم سے، وہ بھی نہیں کر پائے تم۔ کہا بھی تھا ابیہا کو اپنے پیار کے چنگل میں پھنساؤ کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھ بھی نہ پائے، لیکن تمہیں اپنی عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں۔ اسد شرازی کو شدید تب چڑھی تھی۔ اب میں کیا کروں انکل، وہ ہے ہی اتنی نخریلی سی، ویسے بھی مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، ایسی گھریلو سی لڑکی میرے ٹائپ کی نہیں ہے وہ۔ فراز آفندی کے لہجے میں بیزاریت تھی۔ اسد شرازی کا دل چاہا اس کا سر کسی دیوار میں دے مارے۔
لڑکی گھریلو ہو یا ماڈرن، لڑکی لڑکی ہی ہوتی ہے، اور تمہیں اس میں انٹرسٹ لینے کو کس نے کہا ہے؟ اس کی دولت میں انٹرسٹ لو۔ اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو ساری محنت بیکار جائے گی، سر پکڑ کر روتے رہنا پھر۔ اسد شرازی کے لہجے پر پہلی بار فراز افندی نے بغور انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ نکاح کینسل ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ دوبارہ سے نکاح رکھ لیں گے نا؟ میں تو ابھی اسی وقت تیار ہوں نکاح کے لیے، اس نے آخری بات قدرے لاپرواہی سے کہی تھی۔ ہاں لیکن اب لڑکی راضی نہیں ہے تم سے نکاح کے لیے۔ اسد شرازی نے اس کی زد پر بم پھوڑا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ جمعے کو تو راضی تھی، اچھی بھلی پارلر بھی گئی تھی، اب ایک دن میں کیا ہو گیا؟ وہ بھی پریشان نظر آنے لگا۔ اسد شرازی نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائیں۔ مجھے لگتا ہے اسے ہماری سچائی معلوم ہو چکی ہے۔ آج وہ وکیل کے پاس بھی گئی تھی، کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے اس کے دماغ میں۔ میرے سامنے باقاعدہ انکار بھی کر چکی ہے تم سے شادی کے لیے۔ اسے تسلی دینے کے لیے میں نے کہہ تو دیا ہے کہ میں تم لوگوں سے معذرت کر لوں گا اس نکاح کے لیے، لیکن مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ وہ سونے کی چڑیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس سے پہلے اس کے پر کاٹ کر اسے پنجرے میں بند کرنا ہی پڑے گا۔ اسد شرازی کچھ سوچنے لگے تھے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں انکل؟ کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ صاف صاف کہیں نا، کیا پلان ہے آپ کا؟ فراز افندی نے آنکھیں سکوڑ کر انہیں دیکھا۔ اسد شرازی نے آنکھوں میں شاطرانہ چمک لیے اسے دیکھا۔ پلان یہ ہے کہ آج رات میں راجا کو کسی کام سے بھیجوں گا باہر، رات 10 بجے تک ابیہ اپنے کمرے میں جا چکی ہوتی ہے۔ تم راجا کے واپس آنے سے پہلے ٹھیک 10:30 بجے ابیہ کے کمرے میں جاؤ گے، اسے اغوا کرو گے۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک عدد گاڑی بما ڈرائیور بھی فراہم کر دی جائے گی تمہیں۔ اپنی گاڑی مت لے کر آنا، ڈرائیور تمہیں میرے ایک اڈے پر لے جائے گا، وہاں لے جاؤ گے تم ابیہ کو، بس اس کے ساتھ ایک رات گزارنی ہے تمہیں۔ اس کے دامن کو داغدار کر دو گے تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ میڈیا پر یہ خبر آنے کے بعد وہ کسی اور سے شادی کرنے کا تو سوچے گی بھی نہیں۔ دنیا کی نظر میں مجبوراً مجھے اس کی شادی تم سے کروانی پڑے گی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تم سے ہی شادی کرنی پڑے گی۔ یوں ہماری پلاننگ بھی کامیاب رہے گی۔ اس کے بعد تم جب چاہو اس کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرنا۔ چند ماہ رہ گئے ہیں اس کی عمر کے 23 سال پورے ہونے میں، کچھ وقت تو لگے گا اسے سنبھلنے میں۔ وہ دنیا کے سامنے سر اٹھا ہی نہیں سکے گی، دنیا کا سامنا نہیں کر سکے گی۔ یہ چند ماہ گزرتے ہی اسے تمہارے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا، پوری دنیا کے سامنے دھوم دھام سے۔ آفیشلی تم 50% کے مالک بن جاؤ گے، باقی 50% میرے نام کروا دینا۔ اس کے بعد تم جیسا چاہو سلوک کرنا اس کے ساتھ۔ اسد شرازی نے شیطانی مسکراہٹ لبوں پر جمائے اسے تمام پلاننگ بتائی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ فلیش بیک۔ ہفتے کا دن، شام کا وقت تھا۔ وہ اسد شرازی کے کسی کام سے ہی گیا تھا۔ ان کا کام نمٹا کر راہم اس کے مشن میں شامل ٹیم کا فرد سے ملاقات کی، کچھ ضروری باتیں اس سے ڈسکس کی اور واپس چلا آیا۔ عادتاً قدموں کی چھاپ پیدا کیے بغیر ہی وہ اندر داخل ہوا۔ جب نگاہ سامنے لاؤنج میں بیٹھے اسد شرازی پر پڑی، وہ ارد گرد سے بیگانہ ہوئے بغور نیوز چینل کو دیکھ رہے تھے۔ راجا کی جانب ان کی پشت تھی، تبھی اسے آتے ہوئے دیکھ نہ سکے۔ راجا نے ایک نگاہ سامنے اسکرین پر ڈالی۔ وہاں رائل ہوٹل کی CCTV فوٹیج چل رہی تھی، جس میں راجا سب انسپکٹر بلاول رضا کو گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ بے شک اس کا چہرہ واضح نہ تھا، لیکن اسد شرازی کے انداز سے وہ سمجھ گیا تھا کہ جیکٹ سے وہ اسے پہچان گئے ہیں، اور اب یقیناً اس کی اصلیت جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ ذہن میں آنے والے وقت کی حکمت عملی طے کرتا وہ اسد شرازی کی نگاہوں میں آئے بغیر وہیں سے مڑتا واپس جا چکا تھا۔ اتوار کا دن، صبح ابیہ نے جب اسے میسج کیا کہ وہ ریڈی ہے وکیل کے ہاں جانے کے لیے، وہ فوراً نیچے آیا۔ اسد شرازی وہاں موجود نہیں تھا۔
وہ پہلے ناک کر کے اسد شرازی کے روم میں آیا۔ وہ سر میں کچھ کام سے جا رہا ہوں ابیہا کے ساتھ، بس آپ سے اجازت لینی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد مودبانہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اسد شرازی نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، چند لمحے کچھ سوچتے رہے۔ جاؤ، بالآخر ہنکارا ابھر کر اجازت دی۔ راجہ خاموشی سے نکل آیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اسد شرازی جان جائے کہ وہ باہر جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھا ابیہا کا انتظار کر رہا تھا۔